खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं राइट्स वॉच और मैं हूं आपकी मेज़बान असरा हक। और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद। नाजरीन, अब आ गया है नया नॉर्मल, जिसके अंदर आप देखेंगे कि इंटरनेट या तो बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है या फिर वो बिल्कुल चल ही नहीं रहा, और कुछ तो सोशल मीडिया वेबसाइट्स तो बिल्कुल ही एक्सेसिबल नहीं है, या फिर कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो आधे चल रहे हैं और बाकी आधे तो वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं। ये है हमारा नया नॉर्मल, और ये सब हो रहा है क्योंकि एक फायर वॉल इंस्टॉल किया जा रहा है पाकिस्तान में। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक मेजर है जो अभी तक सही तरीके से ये एक्सप्लेन नहीं किया गया पाकिस्तान में ये क्यों लाया जा रहा है। बहुत वेग टर्मिनोलॉजी जैसे सिक्योरिटी, डिफेंस, इसको इस्तेमाल करके एक डिजिटल टेररिज्म को काउंटर करने के लिए फायर वॉल के ज़रिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ ऐसी बाहर चीज़ें हैं जिनकी रोकथाम की जाएगी ताकि वो आम आवाम की तरफ ना पहुंच पाए। लेकिन जो आम आवाम है वो इससे मुतासिर होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले चंद दिनों से जो इंटरनेट स्लो आया उसकी वजह से जो पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग थे, जो पाकिस्तान की ई कॉमर्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, या वो लोग, वो दुकानदार जो कि अपने ग्राहकों को तस्वीरें भेजते थे, साथ वॉइस नोट भेजते थे, अब ना तो उनके वॉइस नोट उनके ग्राहकों तक पहुंच रहे हैं, ना ही तस्वीर पहुंच रही है, जिसकी वजह से उनका कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। और लेकिन हर कोई इसमें सवाल ये कर रहा है कि आखिर ये हो क्यों रहा है, इंटरनेट फायरवॉल क्या है। और लोग अक्सर ये सवाल भी पूछते हैं कि ये जो डिजिटल दहशतगर्दी है ये क्या है, क्या हम डिजिटल दहशतगर्द हैं जो हम पे फायरवॉल लग रही है। इस हवाले से अवाम की राय क्या है, अवाम इस इंटरनेट फायरवॉल को किस तरह देखते हैं, डिजिटल दहशतगर्दी की जो एक नई टर्म आई है उसको किस तरह से वो देख रहे हैं, उसके हवाले से हमने आवाम से जाके एक बात की, उस हवाले से खसूसी रिपोर्ट तैयार की। सबसे पहले आइए हम आपको वो दिखाते हैं। हमारे टैक्सों पे तो ये पल रहे हैं सारे लोग, हमसे पैसा, हमसे खून पसीना जा रहा है ना। ये देखे, मैं इस समय पसीने में बैठा हुआ हूँ तो मैं टैक्स दे रहा हूँ, तो मेरा जो बंदा टैक्स देता है वो पूछने का हकदार होता है। एक तो पहली बात, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं तो स्टेट के ख़िलाफ़ कोई भी चीज़ नहीं होती, वो हमारा ओपिनियन होता है, हर शख्स का अपना ओपिनियन होता है, तो वो शेयर करना कुछ भी टेररिस्ट नहीं होता, इट्स जस्ट इंडिविजुअल राइट। वैसे मैं मानते नहीं। हाँ जी, ये हमेशा ना ये सदियों से चलता आ रहा है जी कि जब कोई आते जी वो दहशतगर्दी किसके खिलाफ, अपने पाकिस्तान के खिलाफ। DGISPR ने पीर के रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सोशल मीडिया पर मुबैना फेक न्यूज़ के ज़रिए से फ़ौज की क़यादत पर तनकीद करने वालों को डिजिटल दहशतगर्द करार देते हुए कहा कि कानून की कार्रवाई ही इन लोगों को रोक सकती है। वो तनकीद क्या है, तनकीद कोई भी कर सकता है। अगर फ़ौज मुल्क के लिए बेहतर करेगी तो सारे लोग, सारी आवाम फ़ौज के साथ है। अगर फ़ौज कोई गलत स्टेप उठाएगी, गलत करेगी, ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है आवाम बेवकूफ़ नहीं होती। आवाम को सब पता चल रहा होता है कि फ़ौज क्या कर रही है और क्या काम है फ़ौज का। हर एक इंसान को एक पॉइंट होना चाहिए, ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਆ कि वो अपना पॉइंट रख सके। यस, एवरी सिटीजन, इवन दो एवरी इंसान जो पैदा हो जाता है वहाँ से लेके बूढ़े तक हर किसी को राइट है। गुज़श्ता दिनों इंटरनेट और सोशल मीडिया पर मुबैना फ़ेक न्यूज़ को रोकने के लिए इंटरनेट पर फायरवॉल के ज़रिए से कंट्रोल करने की खबरें ज़ेर गर्दिश हैं। ज़ाहिर है किसी पूरे मुल्क में, पूरे दुनिया में कहीं कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि करोड़ों के हिसाब से तो वो मोबाइल हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, अगर इनको कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ बंद करना पड़ेगा, कंट्रोल तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुल्क इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। कोई इंटरनेट करोड़ों के हिसाब से मोबाइल वो कैसे कंट्रोल करेंगे। अगर वो एहतिजाज ना करे, अपना हक ना मांगे, इसके वजह उसके ऊपर ये लोग वो लगा रहे पाबंदियाँ, ठीक है। उसके वजह से हमारे देख लो बिजनेसमैन लोगों के भी हालात ख़राब हुआ है। हमारा आजकल 50% जो है ना बिज़नेस मोबाइल पे चल रहा है। नाजरीन, आपने देख लिया अवाम की इसमें क्या राय है। अब हम लोग आपको प्रेजेंट करेंगे कुछ नंबर्स और स्टेटिस्टिक्स जो वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, विस्पा कहलाया जाता है। इन्होंने बताया है कि इंटरनेट करीबन 30 से 40% तक स्लो हो चुका है। और नाज़रीन, ये जो इंटरनेट की सुस्त रवि है इससे तकरीबन तमाम शोबाए ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं। और इसी जो सारा मामला है इस पर बात करने के लिए और इस सारे फिनोमेना को बेहतर अंदाज में समझने के लिए आज हमने दावत दी है सदफ खान साहिबा को, जो कि मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी की को फाउंडर हैं
اور میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی پاکستان میں جو آئینی آزادیاں ہیں اور جو اظہار رائے ہے اس کے لیے کام کرتا ہے. تو صدف خان صاحبہ بہت شکریہ آپ کا رائٹس واچ کو ٹائم دینے کا. میرا آپ سے جو پہلا اور بنیادی سوال وہ یہی ہے کہ آپ ہمیں لے مین ٹرمز میں ذرا سمجھا سکتی ہیں کہ یہ جو فائر وال انسٹال کیا جا رہا ہے یہ بیسکلی کیا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ فائر وال کا جو ٹرم ہے، فائر وال کی جو ٹرمینالوجی ہے، یہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے اور گورنمنٹ نے انفارچونیٹلی اس ٹرم کو کو آپٹ کیا ہے. فائر وال جو ہوتی ہے وہ آپ یوزلی اپنے پرسنل ڈیوائسز کے لیے یوز کرتے ہیں، ایک طرح کا اینٹی وائرس آپ سمجھ لیں، جو مال ویئر ہے انہیں روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. پاکستان میں جو چیز لگائی جا رہی ہے یہ کانٹینٹ فلٹرنگ یونٹ ہے، یہ کانٹینٹ فلٹرنگ سسٹم لگایا جا رہا ہے، اور اس کا نتیجہ آپ کو انٹرنیٹ کی سپیڈ، انٹرنیٹ کی کوالٹی کی میں جو کمی ہے اور انٹرنیٹ کی سپیڈ کے اندر جو ایشوز آ رہے ہیں اس کی صورت میں آپ کو آلریڈی نظر آنا شروع ہو گیا ہے. کوئی بھی فلٹریشن سسٹم، بھلے وہ واٹر فلٹریشن سسٹم ہو، آپ کوئی بھی چیز آپ سمجھ لیں، جب بھی کوئی بھی فلٹریشن سسٹم لگایا جائے گا تو جو بھی مواد ہے، جو بھی چیزیں ہیں، وہ اس فلٹریشن سسٹم سے گزر کے آپ تک پہنچے گی، یعنی صارفین تک پہنچے گی. تو یہ بہت آبویس اور ایک نیچرل سی بات ہے کہ جب کوئی چیز فلٹر ہوگی تو ایک کیو لگے گی، اس کیو میں سے سارا مواد گزرے گا، سرچ ہوگا، اور پھر ظاہر ہے اس کا اسپیڈ پہ ڈائریکٹ امپیکٹ، کوالٹی کے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ آئے گا. اور پھر جب یہ امپیکٹ آئے گا اور تو اس سے آپ کی ریپوٹیشن، آپ کی جو امیج ہے، ایک تو آپ کا گلوبل امیج، اور ظاہر ہے انفارمیشن تک رسائی، انفارمیشن تک جو ایکسیس ہے، ان سب کے اوپر جو ہے آپ کا امپیکٹ ڈائریکٹلی پڑتا ہے. اچھا مس صدف خان صاحبہ، جو فائر وال کی ابھی آپ نے ایکسپلین کی ہے بات کہ اس کی کیا ایکچوئل پرپز ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں اس لیے یہ ورڈ استعمال کیا جاتا ہے بیکاز پاکستان از ویری انیمرڈ اینڈ امپریسڈ بائی چائنا، جہاں پر یہ گریٹ فائر وال کے نام سے جانا جاتا ہے. اب چائنا کے اندر جو یہ گریٹ فائر وال کا یہ فنکشن ہے کہ وہ بیسکلی انہوں نے اپنا ایک سیلف سسٹینڈ انٹرنل ایک ویب اسپیئر بنایا ہوا ہے، جس کے اندر انہوں نے پوری گلوبل جو انٹرنیٹ کا ہیبیٹیٹ ہے اس کو انہوں نے بیسکلی ڈپلیکیٹ کیا ہے، بٹ اکارڈنگ ٹو چائناز نیڈس. جیسے یوٹیوب کے لیے یوکو ہوگا یا پھر ڈوین ہوگا، اس قسم کی ویب سائٹس تاکہ انٹرنلی یہ سیلف سسٹینڈ ایک اکانومی اس کی بنی رہے. ناؤ پاکستان بیسکلی ایک ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی ہیں، اکنامک ریلیشنز بھی ہیں، تو پاکستان کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن بھی گیا تھا چائنا، جہاں سے انہوں نے فائر وال کی ٹیکنالوجی ریکویسٹ کی تھی. دیز آر دا رپورٹس دیٹ کیم آؤٹ اینڈ الٹیمیٹلی اٹ ڈڈ ناٹ گو تھرو. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یہ پاکستان ہے کرنٹلی جو ابھی سچویشن ہے کہ فائر وال ٹیسٹنگ سے ہی انٹرنیٹ جب اتنا سلو ہو گیا تھا، ڈو یو تھنک کہ یہ پاکستان ہے وہ جس ایسپریشنس کے ساتھ گیا تھا، ہمارے پاس وہ انفراسٹرکچر ایگزسٹ کرتا بھی ہے کہ ایسا ایک فائر وال جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جا سکے؟ سو مجھے یہ بہت ہی مزہ کا خیز بات لگتی ہے کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان انفراسٹرکچرلی یا اکانومکلی یا کسی بھی طرح کی کوئی کمپیریزن جب کرتا ہے، کیونکہ پاکستان کی اور چائنا کی کوئی کمپیریزن بنتی نہیں ہے، اسپیشلی ٹیکنالوجی کے حوالے سے. وی آر ناٹ ایز بگ اے مارکیٹ ایز چائنا از. دوسری بات یہ کہ گلوبل مارکیٹ میں اسپیشلی آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے جب آپ کمپیٹ کرتے ہیں تو خطے کے اندر دو بڑے ممالک ہیں جو آپ کی طرح کی مارکیٹس ہیں. وہ بھی شاید اب ہم سب بہت آگے نکل گئے ہیں، بٹ اسینشلی بنگلہ دیش اور انڈیا بھی اسی طرح کی آئی ٹی ایکسپورٹس کے، آئی ٹی سروسز ایکسپورٹس کرتے ہیں یا اس قیمتوں پہ ان کم از کم کمپیریبل قیمتوں پہ آئی ٹی ایکسپورٹس کر سکتے ہیں، جس پہ پاکستان پہ جو لیبر ہے یا جو آئی ٹی پروفیشنلز ہیں وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. سو ایک تو یہ کہ جب آپ اپنی ریپیوٹیشن کو ہرٹ کریں گے یا جب آپ ہرڈلس کریٹ کریں گے اپنے فری لانسرس کے لیے یا اپنی ای کامرس کے لیے، اپنی اکانومی کے لیے، تو آپ گلوبل کمپیٹیٹیو جو ایج ہے اپنی مارکیٹ کا یا اپنے فری لانسرس کے لیے، اپنی آئی ٹی ایکسپورٹس کے لیے، یہ تو ایک تو آپ اپنا ایج لوز کر رہے ہیں. دوسرا آپ نے جب انفراسٹرکچر کی بات کی، آبویسلی ہمارے پاس پاور کے بہت مسئلے ہیں، ہمارے پاس ڈیٹا ہمارے پاس ڈیٹا سرورز نہیں ہے، ہمارے پاس اس طرح سے کلاؤڈ سروسز موجود نہیں ہے، ہمارے پاس الیکٹریسٹی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہمارے پاس نیٹ ورک شٹ ڈاؤنس کا بہت بڑا میجر ایشو ہے، گلوبل ریپوٹیشن ہماری بہت زیادہ خراب ہے. آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ ڈیو ٹو آل دیز جو ایشوز انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی میں آ رہے تھے، آلریڈی فائبر نے جو بہت زیادہ ایک بڑی بہت سینٹرل فری لانسنگ ویب سائٹ ہے ای کامرس کے حوالے سے، انہوں نے پاکستان کے کچھ ہمارے اکاؤنٹس کو بلاک کیا ہے، ٹیمپرری ان پر بین لگایا ہے.
تو اس پورے معاملے کے اندر اگر آپ چائنا کو اگزامپل بنا کے چلیں گے تو اس میں آئی ڈونٹ تھنک کہ چائنا اسٹینڈس ٹو لوز اینی تھنگ بٹ پاکستان اسٹینڈس ٹو لوز اے لاٹ، اسپیشلی جو پاکستان کا نوجوان طبقہ ہے، جو ہمارا یوتھ ہے، جن کو بہت سارے لوگ، لاکھوں لوگ ڈپینڈ کرتے ہیں گلوبل ای کامرس مارکیٹ کے اوپر اور گلوبل فری لانسنگ مارکیٹ کے اوپر. آپ ان کو ایک کمپیٹیٹیو ایج اپنا جو بھی تھوڑا بہت ان کے پاس ایج تھا وہ بھی ان کو لوز کرنے پر مجبور کر رہے ہیں. لیکن مس صدف، اس حوالے سے ہم نے جب بھی بات کی ہے، جو بھی حکومت کے اندر لوگ ہیں، چاہے وہ ان کے سینیٹرز ہوں یا ان کے ایم این ایز ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم لے کر آ رہے ہیں فائر وال، وہ ایک تو وہ یہی بات ہے کہ یہ پوری دنیا میں سسٹم موجود ہے اور یہ ہماری ویب سیکیورٹی کے لیے ہمیں بہت ضرورت ہے، کیونکہ آج بھی جو شہزاد فاطمہ خواجہ ہیں، جو اسٹیٹ منسٹر فار آئی ٹی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو سائبر اٹیکس کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس لیے ہم کو یہ جو سسٹم ہے فائر وال کا یہ انسٹال کرنا پڑا ہے. ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پاکستان کی جو آئی ٹی انڈسٹری ہے، یا جو آئی ٹی انڈسٹری کی ایکسپورٹس ہے، یا جو لوگ فری لانسنگ کرتے ہیں، اس سے ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ تو صرف ہم اس پروپیگنڈا کو روکیں گے کہ جو پاکستان کے خلاف ہوتا ہے، باہر سے لوگ بیٹھ کے کرتے ہیں، کوٹ ان کوٹ جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے خلاف مؤثر ہے. تو وہ تو اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس سے پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کو نقصان ہو رہا ہے. یہ تو میں بڑی رسپیکٹفلی منسٹر صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے یا جو مس انفارمیشن ہوتی ہے، کیا اس سے ہیش ٹیگ لگاتے ہیں کہ یہ مس انفارمیشن ہے؟ کیونکہ اگر آپ فلٹریشن سسٹم لگا رہے ہیں تو دا اونلی وے فلٹریشن سسٹم کین آئیڈینٹیفائی کہ وہ مس انفارمیشن ہے کہ انہوں نے ہیش ٹیگ لگا کے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا، ورنہ مس انفارمیشن کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا طریقہ صرف انسانی دماغ ہو سکتا ہے. کوئی آپ فلٹریشن سسٹم کے اندر کوئی طریقہ کار اس طرح کا آپ استعمال تو نہیں کر سکتے کہ یہ 4 الفاظ ہیں یا یہ اس کا نام آ گیا یا اس سیاسی لیڈر کا نام آ گیا. نواز شریف کو لے کے بھی، شہباز شریف کو لے کے بھی بہت ساری مس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے، تمام سیاسی لیڈران کو لے کے مس انفارمیشن. بالکل اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے، بٹ ایک فلٹریشن سسٹم اس کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتا ہے؟ کیا آپ اپنے لیڈرس کے ناموں کو اوپر فلٹریشنس لگائیں گے؟ کس طرح سے آپ یہ کریں گے؟ سیکنڈلی، اگر آپ یہ کہتے ہیں دین ویئر از دا ٹرانسپیرنسی؟ یہ پہلی بار ہے، آج پہلی بار ہے آفٹر ایٹ لیسٹ 2 or 3 months آف اسپیکولیشنز، آفٹر 2 or 3 months آف میڈیا رپورٹس، جب سے ہم فائر وال کی بات چیت سن رہے ہیں، آج پہلی بار ہے کہ منسٹر صاحبہ نے خود ایک بیان میں مانا ہے آفٹر اے لاٹ آف ڈینائلس. پی ٹی اے نے ڈینائی کیا، بہت سارے لوگوں نے ڈینائی کیا کہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہو رہی. سو یہ جو آپ بار بار چیز ہی نہیں ہو رہی کی بات کریں، ہم نے فائر وال لگائی، ہم نے فائر وال نہیں لگائی، ایکس بین ہوا، ایکس نہیں بین ہوا، کورٹس کے اندر یہ کہا گیا کہ ایکس نہیں بین ہوا. تو جب حکومت خود اور حکومتی ادارے، ریگولیٹری باڈیز خود مس انفارمیشن پھیلانے کا ایک ذریعہ بن جائے، تو ہم جیسے عوام، پاکستانی عوام کس کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں اور کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ نیشنل سیکیورٹی obviously دس از اے ویری امپورٹنٹ پرائیورٹی. پروپیگنڈا کو روکنا، مس انفارمیشن کو روکنا ویری امپورٹنٹ پرائیورٹیز، مگر وہ کس طرح سے روکا جاتا ہے، کس قیمت پہ روکا جاتا ہے، اس کے لیے جو طریقہ کار اپنائے جاتے ہیں، اس کے اندر کتنی ٹرانسپیرنسی ہے، اس کے اندر کتنی افیکٹونیس ہے. مس انفارمیشن کے نام پہ کہیں انفارمیشن ایکسیس تو ختم نہیں کی جا رہی، اور اگر اور بھی انڈیکیشنز ہیں، اگر فائبر نے پاکستانی فری لانسرز کے اکاؤنٹس تک کی ایکسیس تک بند کیے ہیں، اگر فری لانسرز خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکسیس نہیں کر پا رہے، اگر کانٹینٹ کریٹرز ایکسیس کی بندش کی وجہ کانٹینٹ کے پیکیجز نہیں آفر کر پا رہے، تو یہ کوئی کہتا ہے کہ امپیکٹ نہیں ہوگا. امپیکٹ ہو رہا ہے آلریڈی. سو اس کو ڈینائی کرنا آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ سوٹ بھی کرتا ہے کہ لیول پہ آپ بیٹھ کے یہ بات کہیں کہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. وی آر آلریڈی سیئنگ لائک وی آر لیونگ دی امپیکٹ. اچھا صدف صاحبہ، پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ ہے وہ ایک بہت زیادہ کنسرنڈ ہے یہ ڈیجیٹل ٹیررزم کے ساتھ. یہ کوئی نیا فریز تو کوائن نہیں ہوا ہوا، لیکن وہ جس طریقے سے استعمال کرتے ہیں اس کے معنی ہی بالکل نئے ہیں، ایز اپوز ٹو جیسے سائبر ٹیررزم یو ایس میں ڈیفائن کیا جاتا ہے، ای یو میں ڈیفائن کیا جاتا ہے. سو جو یہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہے، بائی دا وے دا ملٹری لیڈرشپ ہیز یٹ ٹو ایکسپلین واٹ ڈو دے مین بائی ڈیجیٹل ٹیررزم، لیکن اس کے اوپر ایک بوگی مین سے انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے کہ دس از سم تھنگ وی ریئلی نیڈ ٹو کمبیٹ. سو ڈو یو تھنک کہ جو یہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہے
اور یہ جو فائر وال اب لے کے آئے ہوئے ہیں، اور پھر یہ سوشل میڈیا ویب سائٹ جیسے ایکس کو بلاک کیا ہوا ہے، یہ جو یہ میجرز ہیں دے آر این اٹیمپٹ ٹو فائٹ دس بوگی مین. دیکھیے I don't know کہ whether it's an attempt to fight the boogeyman, but یہ ضرور ہے کہ گلوبلی جو سائبر وارفیئر ہے اور سائبر تھریٹس ہیں دیر آر ریالٹی. اور جب آپ پروپیگینڈا یا مس انفارمیشن یا جو یہ اوور ریگولیشن ہے، جب آپ یہ ساری چیزوں کے اوپر اتنے زیادہ اوور ریگولیشن کی کوشش کریں گے، تو جو ریئل تھریٹس بھی ہیں، اور یہ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایسی کوئی تھریٹس نہیں ہیں. جو EU کی EU مس انفارمیشن رپورٹ آئی تھی، آئی تھنک اب 2017 کی بات ہے، کچھ سال پہلے آئی تھی. اس کے اندر انہوں نے پروف کیا تھا کہ جو ہمارا ہمسایہ ممالک ہیں بھارت کی طرف سے تھاؤزنڈز آف ویب سائٹس کریٹ کی گئی جنہوں نے EU کے اندر ایکوسوک اسٹیٹس لے کے غلط رپورٹس پریزنٹ کی. سو دیر آر ڈیفینیٹلی تھریٹس، بٹ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کی چیزوں کے اوپر فوکس کرنے کے بجائے، ریئل تھریٹس کے اوپر فوکس کرنے کے بجائے، جب آپ ہر چھوٹی موٹی بات کے اوپر اس طرح کی چیزیں، ہم نے فائر وال لے لی، ہم نے ڈیجیٹل رائٹس اتھارٹی بنانے کی کوشش کریں گے، ہم ڈیجیٹل پاکستان کا نام لے آئیں گے اور زیرو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، اور پھر ان ساری چیزوں میں جب ریئل تھریٹس بھی مکس ہوں گی تو کسی بھی چیز کو کوئی سیریسلی نہیں لے گا، بلکہ ہر چیز اور ہر جو ایون ریئل تھریٹس ہوں گی اس کے اوپر حکومت کی نیت پر بھی، ہر ایک کی نیت پر ہر ایک کو شک ہی ہوگا. تو جب تک آپ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ لوگوں کو اعتماد میں لے کر، اپنی عوام کے اوپر ٹرسٹ کر کر، اپنی نیت کو بھی سامنے رکھ کر کام نہیں کریں گے، تو آبویسلی لوگوں کو بھی آپ کی نیت کے اوپر بھی اور لوگوں کو بھی آپ کے اصل مقاصد کے اوپر بھی شک ہی رہے گا. اور اسی لیے کہ جو بھی پر ریئل تھریٹس بھی ہیں ان کے اوپر بھی اگر کوئی جینون کام بھی ہونا ہے تو اس جینون کام کو کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس اسپیس نہیں بچتی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مس صدف خان صاحبہ، آپ نے وائس پی کے کو جوائن کیا اور آپ نے بڑے تفصیل سے ہمیں بتایا کہ یہ جو نیا سسٹم انسٹال کیا جا رہا ہے جس کو فائر وال کا نام دیا جا رہا ہے، اور آپ نے بتایا کہ یہ کانٹینٹ فلٹرنگ ایک میکانزم بھی آ رہا ہے اور اس کے تھرو ایک کانٹینٹ کو فلٹر کیا جائے گا، جس کو حکومت کہتی ہے کہ مس انفارمیشن کے خلاف جو ان کی جنگ ہے یہ اس کے لیے بڑا مؤثر ہے. تو ہم دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ یہ سسٹم کس طرح سے پاکستان کی جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں کو متاثر کرتا ہے، اور اس حوالے سے ہم آپ سے مزید بھی ماہرانہ رائے دیتے رہیں گے. تو بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، دی یونیورسٹی آف دا پنجاب پاکستان کی قدیم تعلیمی اداروں میں سے ایک ہے اور کافی ایک پریسٹیجس یونیورسٹی ہے، اور اس کی کنٹریبیوشن پاکستان میں اس کو بالکل بھی انڈر ویلیو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جہاں سے پاکستان کے کئی پولیٹیکل لیڈرز پڑھ کے نکلے ہیں اور آج ہمارے پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن آپ کو یہ بڑی آڈ سی بات لگے گی کہ یونیورسٹی آف پنجاب کا جتنا ایک کنٹریبیوشن رہا ہے پالیٹکس میں، ان کی اسٹوڈنٹس کے لیے اور فیکلٹی کے لیے پالیٹکس میں انوالو ہونا ایک بہت بڑا ایک آفینس ہے اکارڈنگ ٹو دا یونیورسٹیز کوڈ آف کانڈکٹ. اب یہ جو اپلیکیشن ہے اس کوڈ آف کانڈکٹ کی وہ تھوڑا سلیکٹیو نظر آتا ہے، جہاں پر اسلامی جمعیت طلباء کے لیے بہت فری رین ہے کہ وہ کیمپس میں وائلنس میں انگیج کریں اور دے گیٹ اوے وتھ اے سلیپ آن دیئر رسٹ. ساتھ ساتھ میں جو بلوچ اسٹوڈنٹس ہیں وہ اگر اظہار یکجہتی کرتے ہیں بلوچ رائٹس موومنٹس کے ساتھ تو ان کو ایک الیجڈلی بیک ڈیٹڈ ایک رسٹیکیشن نوٹس ملتا ہے کہ وہ بیسکلی، اور یہ میں آپ کو وہی ورڈز استعمال کر رہی ہوں جو اس رسٹیکیشن نوٹس میں جو سعدیہ بلوچ نامی ایک اسٹوڈنٹ کو دیا گیا تھا، کہ شی واز اکیوزڈ آف polluting other students' minds against government institutions using the university platform. یہ رسٹیکیشن نوٹس کیسے بیک ڈیٹڈ تھا، کس ایونٹ کے اوپر یہ سعدیہ بلوچ جو ہے ان کو یہ نوٹس دیا گیا تھا، آئیے ہم لوگ ان کو جانتے ہیں انہی کی زبانی. ہم لوگ نے آج کے پروگرام میں دعوت دی ہے سعدیہ بلوچ کو. اچھا سعدیہ صاحبہ، آپ نے اپنے ایکس پوسٹ میں یہ لکھا تھا کہ آپ کو یہ سرکولر لگتا ہے کہ یہ بیک ڈیٹ کیا گیا ہے کیونکہ یہ کبھی آپ کو ریسیو ہی نہیں ہوا تھا، اور جب آپ نے خود انکوائر کیا تھا 12 اگست کو تو آپ کی ڈپارٹمنٹ نے اپنی کاپی دکھائی تھی. آپ ایک دفعہ ہمارے ناظرین کو ایکسپلین کر سکتی ہیں کہ اس دن ہوا کیا تھا؟ جس طرح سے آپ نے کویشچن کیا ہے تو یہ جو نوٹیفیکیشن آیا ہے پنجاب یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ریسیپینٹس ہیں ان میں جو ہے نا میرا نام بالکل بھی نہیں درج ہے.
ان میں جو ہے نا ان میں کنٹرولر ایگزامینیشن سے لے کر ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ اور باقی جو ان کی اتھارٹیز ہیں یا جو ایڈمنسٹریشن کے ممبرز ہیں ان کو یہ نوٹیفیکیشن بھیجا گیا ہے. لیکن مجھے جسے اس نوٹیفیکیشن میں جو ہے نا سسپینڈ کیا گیا ہے, مجھے نہ فون کے ذریعے نہ ای میل کے ذریعے نہ ہی جو ہے نا لیٹر یا کسی بھی طریقے سے کانٹیکٹ کر کے بتایا گیا تو میرے پیچھے جو ہے نا اس طرح مجھے سسپینڈ کیا گیا ہے. ابھی بعد میں نے میرے ہی جو ہے نا سینئر سے ایک دوست سے سنا, تو جو ہے نا میں ڈپارٹمنٹ میں گئی اس بات کا پتہ کرنے کے لیے. اول طور پر تو ہم نے جب پتہ کیا تو ہمیں بتایا گیا کہ اس طرح کا کوئی جو ہے نا نوٹیفیکیشن نہیں آیا. لیکن بعد میں جب میں نے انسسٹ کیا اور میں ڈپارٹمنٹ میں گئی تو ان نے بلا کر جو ہے نا مجھے یہ نوٹیفیکیشن دکھایا, اور جو ہے نا جس میں جو ہے نا مجھے بغیر کسی پہلے وارننگ لیٹر کے یا بغیر کسی پروسیجرل چیز کے سسپینڈ کیا گیا تھا. اور اس میں ادارے کی سب سے بڑی جو ہے نا نظم و ضبط کی خلاف ورزی یہی ہے کہ انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ جو ہے نا مجھے سسپینڈ کر دیا گیا ہے. تو یہ آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ ایسا کیا وجہ بنی کہ جو یونیورسٹی انتظامیہ ہے اس نے آپ کو بتائے بغیر ایک ایکس پارٹی ایک فیصلہ کر لیا اور آپ کو کسی ذرائع سے پتہ چلا کہ آپ کو ریسٹیکیٹ کر دیا گیا ہے یا سسپینڈ کر دیا گیا ہے, تو اس کی آپ کو کیا وجہ سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی ان کو بیک لیش کا خطرہ تھا؟ دیکھیے اس بارے میں کوئی بھی صورتحال مجھے فی الواضح طور پر کوئی وجہ نہیں نظر آ رہی. لیکن جب یہ نوٹیفیکیشن 12 اگست کو مجھے ریسیو ہوا تو میں نے جب جو ہے نا ایڈمنسٹریشن کے پاس جا کے اس کو کوسچن کیا کہ اگر یہ نوٹیفیکیشن میرے بیک پہ نکلا تھا اور اس ٹائم پہ مین ٹائم پہ جب اس کا پروسیجر ہونا تھا اور یونیورسٹی کے ڈسپلن کے اکارڈنگلی جو پروسیجر ہونا تھا وہ چونکہ نہیں ہوا ہے, اور نہ ہی جو ہے نا یہ نوٹیفیکیشن کا میں ریسیپینٹ ہوں, لہٰذا جو ہے نا اس نوٹیفیکیشن کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے. تو ایڈمنسٹریشن یہ کرے کہ وہ اس نوٹیفیکیشن کو یا تو واپس لے یا تو جو ہے نا اس کا جو بھی فارمیلٹی ہے اس کو کمپلیٹ کر کے جو ہے نا میرا جو یونیورسٹی میں رول ہے اس کو دوبارہ مجھے انرول کرے. لیکن انہوں نے اس حوالے سے بالکل بھی سافٹ کارنر نہیں دکھایا اور اس رسپانسبلٹی کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ جو نوٹیفیکیشن تھا وہ مجھ تک نہیں پہنچا, اور نہ ہی اس حوالے سے مجھے کسی بھی طریقے سے کانٹیکٹ کیا گیا. الٹا اس بات پر جو ہے نا مجھے کہا گیا کہ میں اپلیکیشن لکھوں تاکہ جو ہے نا پروسیجر ہوں. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ میری رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ میں آپ کی ڈسپلن کمیٹی کو بٹھاؤں یا جو ہے نا آپ لوگوں کو اپلیکیشن لکھوں کہ آ کر آپ جو ہے نا میرے مسئلے کو حل کریں, کیونکہ جب میں سسپینشن آرڈر کا ہی ریسیپینٹ نہیں ہوں تو میں اپلیکیشن لکھنے کے لیے بھی جو ہے نا میری اپلیکیشن لکھنا بھی جو ہے نا جسٹیفائڈ نہیں ہوگا. تو لہٰذا اس کو ودرا کرنا اور اس کی جو ہے نا ڈائریکٹ ریمیڈی ڈھونڈنا بغیر جو ہے میری کسی اپلیکیشن کے وہ ایڈمنسٹریشن کی رسپانسبلٹی ہے. اچھا سعدیہ بلوچ صاحبہ, ابھی آپ انیشلی آپ آئی تھنک یو آر ٹرائی ٹو گو فار اے لیگل ریکورس ہیئر, تو آپ کی ابھی کوئی یونیورسٹی کے ساتھ کوئی میٹنگ ہو پائی ہے, آپ کو کوئی پروگریس نظر آ رہا ہے اس کیس میں؟ کیونکہ آئی تھنک کچھ دن ہی رہتے ہیں آپ کے اینیول ایگزام کے, اور آپ نے بھی یہ ایکس پوسٹ میں یہ مینشن کیا تھا کہ جو ایگزام سے پہلے یہ آپ کو اس نوٹس کا پتہ چلا اور یہ اسپیسیفک ہی اس کی یہی تھی کہ تاکہ آپ ایگزام میں نہ بیٹھ پائیں. تو آپ کو کچھ پیش رفت نظر آ رہی ہے, کچھ ہوپ نظر آ رہی ہے ابھی آپ کی کچھ میٹنگز ہوئی ہوں یونیورسٹی کے ایڈمن سے یا پھر ریلیونٹ پرسن سے؟ جی بالکل, ایڈمنسٹریشن کے پاس جب ہم اس مسئلے کے لیے بیٹھے کہ آپ نے جو بھی فارمل پروسیجر کرنا ہے یا جو بھی جو ہے نا وہ کرنا ہے, ان چیزوں کو جو ہے نا الگ رکھ کے نوٹیفیکیشن مجھ تک نہیں پہنچا, وہ آپ جلدی سے ود ان اے ڈے اور ٹو کر لیں کیونکہ میرے ایگزامز ہونے ہیں. لیکن جو ایڈمنسٹریشن کے سی ایس او صاحب تھے کرنل عبید, انہوں نے مجھے کہا کہ یہ پنشمنٹ نہیں تھی کہ جو ہے نا میرے اگینسٹ نوٹیفیکیشن ایشو ہوا, نہ ہی یہ پنشمنٹ تھی کہ جو ہے نا نوٹیفیکیشن مجھ تک نہیں پہنچا, بلکہ اصل پنشمنٹ تو یہی ہے کہ جب میرے ایگزامز مس ہوں گے. تو اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بالکل بدنیتی سے کام لے رہی ہے, اور جو ہے نا جس ڈسپلن کے تحت انہوں نے جو ہے نا مجھے یونیورسٹی سے رول آؤٹ کیا ہے, خود ہی اسی ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, لیکن ان کو جو ہے نا کٹہرے میں لانے والا کوئی نہیں, اور وہ اس رسپانسبلٹی کو
ہر جو ایڈمنسٹریشن کا بندہ ہے وہ دوسرے پہ ڈالتا ہے، اور یوں جو ہے نا اس سے جان چھڑوا کے کسی انڈیویجول پہ ڈال کے انتظامیہ اس سے جان چھڑوانا چاہتی ہے۔ سعدیہ صاحبہ، آپ کو ٹارگٹ ہی کیوں کیا جا رہا ہے؟ کوئی تو اس کی بیسس ہوگی، کیونکہ اور بھی بہت سارے بلوچ اسٹوڈنٹس وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، بہت سارے پشتون اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو ٹارگٹ کرنے کی کوئی تو مطلب بیسس ان کے پاس ہوگی۔ جی، انہوں نے جو بیس بنایا ہے وہ بنایا ہے ایک پروٹیسٹ کو جو ہم نے جو ہے نا 10th اکتوبر کو یہاں یونیورسٹی کے پریمیسز میں کیا تھا، ایڈمنسٹریشن کی پرمیشن کے ساتھ کیا گیا تھا، اور جی 10 جون کو پروٹیسٹ کیا تھا، اور وہ ایڈمنسٹریشن کی پرمیشن کے بعد جو ہے نا بنو اسٹوڈنٹ کونسل نے یہاں پہ پروٹیسٹ کیا تھا، اور اس میں جو ہے نا میں نے اسپیچ کی تھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں جنرلی بھی پہلے اس طرح پیسفل اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں انوالو رہی ہوں، اور بلوچستان اور ڈیرہ غازی خان سمیت یہاں لاہور میں بھی ہم نے بہت ساری ایکٹیویٹیز کی ہیں، اور اب بھی جو ہے نا پیسفل پالیٹکس کے لیے اور ہیومن رائٹس کے لیے جو ہے نا اسٹوڈنٹس ہم کام کر رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ان جنرل ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہوئے میں بھی جو ہے نا تھریٹن کرنے کے لیے اس نوٹیفیکیشن کو یوز کیا گیا، کیونکہ اگر جو پروٹیسٹ تھا وہ وجہ ہوتی صرف، تو اسی ٹائم پہ جو ہے نا ایڈمنسٹریشن جو ہے نا پروسیس کو کمپلیٹ کرتی، اور جو ہے نا جس طرح کسی بھی اسٹوڈنٹ کا سسپینشن کا مسئلہ ہوتا ہے ویسے ہی مسئلہ سالو آؤٹ ہو جاتا۔ لیکن یہاں پہ جو ہے نا ایڈمنسٹریشن کسی سولوشن کی طرف نہیں آ رہی، بلکہ وہ یہی چاہتی ہے کہ جو ہے نا یا تو ایگزامس مس ہوں، اگر ایگزامس مس نہیں ہوتے تو آگے جو ہے نا یہی جو سسپینشن کا نوٹیفیکیشن ہے یہ جو ہے نا لٹکتا رہے۔ آپ نے جب یہ پورا یہ آرڈیل انیشلی جب اس کے بارے میں لکھا تھا سوشل میڈیا پہ، تو آپ نے لنک کیا تھا اس کو بلوچ راجی مچھی سے، وہ اسی وقت آئی تھنک ان کا آخری ریلی کوئٹہ میں ہولڈ کیا گیا تھا، اور پھر اس دن ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پیچھے یہ سسپینشن آرڈرز آپ کے دیے ہوئے ہیں جو آپ کو کبھی پہنچے ہی نہیں تھے۔ تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اس کا بلوچ راجی مچھی سے کیا تعلق ہے؟ جی نہیں، جب میں کوئٹہ میں موجود تھی تب مجھے اس طرح کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ میرے پیچھے جو ہے نا سسپینشن آرڈرز جاری ہوئے، وہ مجھے یہاں جو ہے نا لاہور اگر پتہ چلا میرے ہوسٹ کے تھرو، اور وہ بھی کوئی کنفرم نیوز نہیں تھی، وہ نے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا پتہ کریں کہ اگر اس طرح کا کچھ ہے، تب جا کے میں نے پتہ کیا تھا۔ اور بلوچ راجی مچھی سے لنک کرنے کا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر جو ہے نا انتظامیہ جسٹ سسپینشن آرڈر کو جو ہے نا اسی اسپیچ تک محدود رکھتی، تو شاید یہ اپنے جو ان کا اپنا جو ڈسپلن کے مطابق جو سسپینشن کے بعد پروسیجر ہوتا ہے وہ اس کو برنگ اباؤٹ کرتے اور اس کے اکارڈنگ ہی جو ہے نا مجھے ڈیل کرتے۔ لیکن یہاں پہ نہ مجھے جو ہے نا چارج شیٹ بھیجی گئی، نہ ہی کسی حوالے سے انفارم کیا گیا، بلکہ سسپینشن آرڈر کو جو ہے نا چھپا کے رکھا گیا، اور اس ٹائم پہ جو ہے نا آگے آواز خود یہاں پہ آئی کہ ہمارے ایگزامز ہو رہے ہیں، اور اس ٹائم پہ بھی ڈیلے ٹیکٹکس کر رہی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ وہی جو جنرل پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان کی وجہ سے جو ہے نا اس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سعدیہ بلوچ صاحبہ، آپ اپنا جو کہانی تھی جو آپ کے ساتھ گزری وہ آپ ہمیں بیان کر رہی تھی، اور آپ کا کہنا تھا کہ جو پنجاب یونیورسٹی کی انتظامیہ ہے وہ آپ کو ایک طرح سے غیر قانونی طور پر اور ایک طرح سے بدنیتی سے جو ہے آپ کو ہراساں کر رہی ہے، تاکہ آپ کے جو پولیٹیکل خیالات ہیں یا جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز آپ کرتی ہیں اس سے آپ کو روکا جا سکے یا اس کی سزا آپ کو دی جا سکے۔ ہم نے اس سٹوری کے لیے یونیورسٹی انتظامیہ سے بھی رابطہ کیا تھا، اور ہمارے بارہا رابطہ کرنے کے باوجود بھی کسی یونیورسٹی انتظامیہ کے جو پی آر او ہیں یا جو وائس چانسلر ہیں ان سے انہوں نے جواب نہیں دیا۔ تاہم ہمارا پلیٹ فارم کھلا ہوا ہے، اور وہ اگر چاہیں تو ہم سے رابطہ کر کے اپنی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہمیں دے سکتے ہیں، اور ہم ان کے پوائنٹ آف ویو کو اپنے پروگرام میں ویلکم کریں گے۔ بہت شکریہ ناظرین۔ آج کے رائٹس واچ میں ہم مردان کی گل گٹے کی کہانی بھی آپ کے ساتھ شامل کریں گے۔ گل گٹے جو ہیں ایک ٹرانسجنڈر تھی، اور ان کو پشاور میں 4 اگست کو جو ہے گولیاں ماری گئی نامعلوم افراد کی طرف سے، اور اس کے بعد گل گٹے 9 دن تک زندگی اور موت کی بازی لڑتی رہی، اور لیکن بالآخر 13 اگست کو وہ انفارچونیٹلی وہ اپنی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی۔
اور بلگٹے جو ہیں یہ کوئی واحد ٹرانسجنڈر نہیں ہیں جن کو اس طرح کے انجام کا سامنا کرنا پڑا. اس سال ہی جو ٹرانسجنڈر ایسوسیشن آف ہے خیبر پختونخوا کی، اس کے مطابق 7 ٹرانسجنڈر کو گولیاں مار کر جو ہے ہلاک کر دیا گیا ہے. کچھ کو ذاتی دشمنی بتایا جاتا ہے، کچھ کو کہا جاتا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی، اور کچھ کیسز میں تو ان کو آنر کلنگ کا نام بھی دیا جا رہا ہے. اور یہ جو وائلنس ہے یہ کے پی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 6 سالوں میں بڑھتا جا رہا ہے. اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے حوالے سے حکومت نے کئی دفعہ وعدے کیے، اور کئی دفعہ ٹرانسجنڈر جو ہیں وہ اپنے احتجاج کے لیے باہر نکلی، سڑکوں پہ نکلی، اسمبلیوں کے باہر گئی، لیکن ابھی تک جو محرکات ہیں کہ ان کے خلاف جو وائلنس ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کوئی ٹھوس جو ہے وہ چیز سامنے نہیں آ سکی. ناظرین، ٹرانسجنڈر کے حوالے سے جو تشدد کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے پشاور سے ہمارے نمائندے شاہد علی خان نے ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے. آئیے پہلے ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں. خیبر پختونخوا میں خواجہ سراؤ کو غیرت کے نام پر قتل اور ان پر تشدد کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. آج سے تقریباً 2.5 ماہ پہلے پشاور سے تعلق رکھنے والے خواجہ سرا نور رحمان الیاس ببلی کو بنیر میں غیرت کے نام پر بے دردی سے قتل کیا گیا، جس کی FIR سواڑے سٹی تھانہ بنیر میں درج کی گئی، اور مقتول کے بھائی عبد الرحمان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف دفعہ 302 اقدام قتل اور 311 فساد فی الارض کے مقدمات درج کیے گئے. تاہم 2 مہینے بعد پشاور ہائی کورٹ نے ملزم کو ثبوتوں کی عدم دستیابی سمیت مقتول کے والد کی طرف سے راضی نامہ کو بنیاد بنا کر ضمانت منظور کر لی. پختونخوا میں خواجہ سراؤ پر تشدد اور قتل کے واقعات پچھلے کئی سالوں سے ہو رہے ہیں. تاہم ان واقعات میں ملوث ملزمان کو قانونی طور پر سزائیں دینے کا رجحان انتہائی کم دکھائی دیتا ہے. UNDP پاکستان کے رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا میں 2015 سے لے کر 2023 تک 93 خواجہ سراؤ کو قتل کیا گیا، جبکہ 2000 سے زائد کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ناظرین، اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں آرزو خان صاحبہ، جو کہ KP ٹرانسجنڈر ایسوسیشن کی ہیڈ ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی ٹرانسجنڈر کے مسائل ہیں ان کے حوالے سے بڑی ووکل اور بڑی ایک مضبوط آواز سمجھی جاتی ہیں. تو آرزو خان صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا وائس PK کو ٹائم دینے کا. میرا جو آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصے میں خیبر پختونخوا میں بالخصوص جو ٹرانسجنڈر جو افراد ہیں ان کی آنر کلنگ شروع ہو گئی ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ان کو ٹارگٹ کر کے مارا جاتا تھا، ان پہ تشدد کیا جاتا تھا، لیکن یہ جو آنر کلنگ کے واقعات ہیں اس میں یہ یکدم اضافہ دیکھنے میں کیوں آ رہا ہے؟ ہماری کمیونٹی کی مسائل دن اس لیے بڑھتے جا رہے ہیں کہ یہاں پر خواجہ سراؤ کے لیے نہ تو کوئی بحث ہے، نہ تو کوئی تحفظ سینٹر ہے، اور بدقسمتی سے میں یہ کہوں گی کہ HSP اپلیکیشن کمیٹی کی میں اور فرزانہ ممبر ہیں، اور یہ کمیٹی بنی تھی تقریباً 5 سال پہلے، اور ابھی تک اس میں بدقسمتی سے ایک میٹنگ بھی نہیں ہوئی جس میں ہم بیٹھ کر جو گینگ گروپ ہے ان کے نام دے سکے، ان کے اوپر بات کر سکیں. جو ملزمان خواجہ سراؤ کو اٹھاتے ہیں یا ان کی نازل ویڈیو بنا دی جاتی ہے، یا GBV ان کے ساتھ ان کے اوپر وہ زیادتی کرتے ہیں، جینڈر بیس وائلنس، اور یا ان کے جو ہے بچے کی ڈیمانڈ ان سے کی جاتی ہے. تو یہ ایسے مسائل ہیں جن کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھ جائیں اور ہم ان سے بات کر سکیں، اور ہماری یہ آواز جو ہے، یہ بات جو ہے، یہ صرف خاص طور پہ جو SSP اپریشن کی آفس تک محدود رہیں تاکہ وہاں سے باہر نہ نکلے. کیونکہ خیبر پختونخوا میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر ہم SHO صاحبان سے بات کرتے ہیں یا DSP سے بات کرتے ہیں یا ASP سے بات کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ فوراً سے وہ بات ہماری نکل جاتی ہے، وہ فون جاتی ہے اس گینگ گروپ تک کہ آرزو نے فلاں کا نام لیا ہے. تو وہ کمیونٹی کو چھوڑ کے ایک دم سے تھریڈ ملنے کو ہمیں ملتی ہے، اور وہ بندے ہمیں ایک دم سے تھریڈ دیتے ہیں کہ آپ نے فلاں ASP کے سامنے یا DSP کے سامنے یا SHO کے سامنے آپ نے ان کے آفس میں یہ بات کہی تھی، اور ابھی ان کو ہم نے چھوڑ دیا، آپ کے ساتھ ہمارا کام ہے. تو اس وجہ سے ہم تو نام بھی ابھی نہیں سکتے. اگر ہم نام لیتے ہیں تو فوراً سے ہمارے گھر کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے. ہم اس ٹائم ہماری کمیونٹی اتنی خوفزدہ ہو چکی ہے کہ ایک مہنگائی کا دور ہے، پہلے تو فنکشن نہیں ہوتے،
اور اگر مجبوراً ایک فنکشن آ بھی جاتی ہے اور اس کے لیے کوئی کمیونٹی کے لوگ جاتے بھی ہیں تو وہی گینگ گروپ سے ہے جس کے اوپر ہر تانے کے اندر ایک ایک ایف آئی آر درج ہے اور ایک گینگ گروپ کے ایک بندے کے اوپر 17-18 ایف آئی آر درج ہے اور وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، رجسٹرڈ ہیں وہ سارے ایف آئی آر جنہوں نے خواجہ سراؤ کو قتل بھی کیا مختلف طریقوں سے، جنہوں نے نازیبہ ویڈیوز بھی بنائی جو کہ سوشل میڈیا پہ خواجہ سراؤ کی ویڈیوز بھی موجود ہے جو کہ وہ خود اپنی زبانی کہہ رہی ہیں کہ فلاں بندے نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، ان کا یہ نام ہے، ان کا یہ نمبر ہے، ان کا یہ گھر ہے، باقاعدہ ایف آئی آر درج کروا کے وہ ایف آئی آر بھی ہم چڑھاتے ہیں، پیجوں پہ دیتے ہیں اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ وہ بندے پھر بھی بازیاب رہتے ہیں اور وہ اتنا اسٹرانگ گروپ ہے کہ اسی طرح آئے دن ہمارے کے اندر خواجہ سراؤ کے تعداد زیادتی شروع ہے تو ان کے اوپر کمیونٹی پہلے اکٹھا ہو کے کانفرنس کرتی پروٹیسٹ، لیکن ابھی شاید آپ کو پتا ہو کہ ایک ہفتہ پہلے ایک ہماری اسمبلی کے باہر ایک پروٹیسٹ تھا جس میں صرف 17 خواجہ سراؤ موجود تھے، ڈر کے مارے کوئی نکل بھی نہیں رہا کیونکہ وہ ویڈیوز میں دیکھتے ہیں اور اسکرین شاٹ نکال کے اسی ٹرانس کو بھیجتے ہیں کہ اچھا تم بھی اس پروٹیسٹ میں شامل تھی، تمہارا بھی خیر نہیں۔ اب جو خیبر پختونخوا میں ایک تو سرویلنس آپ کہہ رہی ہیں کہ کچھ سرویلنس ہو رہی ہے ٹرانسجینڈر کی، اور یہ کہ اگر آپ کسی بھی حکومت مطلب لا انفورسمنٹ ایجنسی کو اپنی کوئی شکایت بھی درج کرواتے ہیں تو اس شکایت درج کروانے پر بھی آپ کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے ایک گروپ کی طرف سے، اور آپ ان کا نام بھی نہیں بتانا چاہ رہی، تو آپ نے پولیس کے جو ہائی اپس ہیں، جو آئی جی ہیں یا سیکٹری داخلہ ہیں یا صوبائی وزیر جو داخلہ کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے ان سے رابطہ نہیں کیا کہ یہ تو آپ جو پولیس والوں پہ ہے اس پہ آپ کو ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو شاید ان پہ عدم اعتماد ہے؟ میں اور فرزانہ اور ہماری کمیونٹی کی وہ لوگ جو کہ فوکل پرسن ہمارے مدن فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ان کو بلا کے ہم نے ایک کھلی کچہری کی جس میں ہم نے وہ ساری باتیں ڈسکس کی، لیکن اس کے بعد وعدے تو کیے گئے لیکن اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا۔ جب یہاں تک عمل نہیں ہوتا تو اس کے اوپر ہم کہاں جائیں؟ دیکھیں میری اسٹوڈنٹ ہے توبیہ خان جو کہ آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا میں سب سے پہلے وہ الیکشن کے لیے فرسٹ ٹائم کھڑی ہو گئی تھی، اس کے لیے میں ڈی آئی جی کے پاس گئی اور میں نے میٹنگ رکھا ایک میٹنگ رکھا کہ میری یہ کمیونٹی کی بندی ہے، یہ اپنی کمیونٹی کے لیے کڑی ہو رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو سیکورٹی فراہم کریں کیونکہ ان کو تھریڈ مل رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم سیکورٹی گارڈ فراہم کر دیں گے۔ جب موقع آیا تو انہوں نے نہیں دیا، پھر ہم نے عدالت کے کچہری جا کے ہم نے عدالت میں کیس دائر کیا جس میں ہم نے جج صاحبان سے سیکورٹی گارڈ لینے کی جو اجازت مانگی کہ ان کو سیکورٹی گارڈ لوگ بھیج ان کے ساتھ گھومے پھرے تاکہ اس طرح کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، پھر اس کے باوجود بھی ہمیں سیکورٹی گارڈ نہیں ملی، تو وہ الیکشن میں ایک ہماری جو پولیس اسٹیشن میں ہماری جو ڈیسک تھی ایک تو وہ بھی نہیں تھا، نہ ہماری لائن تھی، جو وعدے اکاٹے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اس طرح کچھ عمل درآمد خیبر پختونخوا کے اندر نہیں ہوتی کہ وہ ہار چکی۔ اور پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں میں خود ایز اے پریزیڈنٹ اگر یہاں پر میں اپنی برتھ ڈے کر رہی ہوں جو کھلی کچہری 2023 میں ہو رہی تھی تو وہاں پر میں نے اپنی لیٹر رکھی تھی کہ سر مجھے ڈیٹ مل رہی کہ مجھے سیکورٹی گارڈ چاہیے، میں نے فلاں حال بک کروایا ہے، تو وہ والا لیٹر ابھی تک پڑی ہوئی ہے جس میں عاطف شاہ صاحب ڈی پی او چترال لگ گیا، ایس ایس پی کا آپریشن وہاں سے ٹرانسفر ہو گیا، اس کے سیٹ پہ کوئی اور ایس ایس پی آپریشن آ گیا، لیکن ابھی تک وہ لیٹر پڑا ہوا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ اسپیشل برانچ سے بھی کرواؤ گے، خیبر پختونخوا کے پشاور کے ڈی پی او سے بھی کرواؤ گے اور یہ جو ہے سیکورٹی سے بھی کرواؤ گے، تو کیا میں کوئی بادشاہ وزیر اعظم کی بیٹی تو نہیں ہوں جو میرا اتنا جو ہے اس لیٹر کے اوپر وہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اگر میرے لیے صرف ایک موبائل بھی پڑا ہوتا ہے یا ایک دو پولیس بھی پڑے ہو جائے تو مجھے امید ہے کہ میرے برتھ ڈے میں کوئی تصویر نہیں آئے گا، لیکن ہمیں یہاں پر کوئی تحفظ نہیں مل رہی۔ اگر ہم اچھا آرزو خان صاحبہ، یہی آپ بات کر رہی ہیں کہ بیسکلی آپ لوگوں کے سامنے ایک دیوار کھڑی ہوئی ہے اور وہی بات ہے کہ کوئی ایک اسپیشل آپ کو وہ اس طریقے سے اٹینشن نہیں دی جا رہی، مگر میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اب دیکھیے خواجہ سرا ہے، یہ ایک ایسی کمیونٹی ہے جو پاکستان کے ہر کونے میں پائی جاتی ہے،
لیکن خیبر پختونخوا میں آپ کو کیا فیکٹرز نظر آ رہے ہیں اسپیسیفکلی جس کی وجہ سے اتنی زیادہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے خواجہ سراؤں کی؟ ڈیرے کے اندر 24 خواجہ سرا موجود تھے اور میری پارٹی فنکشنوں کے لیے 3-4 پارٹی میرے ڈیرے سے نکلتی، لیکن مجھے 7-8 سال پہلے وہ سب کچھ کرنا میں نے چھوڑ دیا. میں نے ڈیرا بند کروا دیا. میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بولا کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں ناچ گانا کر کے کمائے، جدھر آپ لوگ کماتے تھے کمایا کریں، میں تو اور نہیں کر سکتی کیونکہ میرے ڈیرے کے اوپر آئے دن فائرنگ ہوتی تھی اور کوئی نہ کوئی وجہ سے گئی جو نادمہ تعلق کی جاتی تھی، جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا. تو دیکھیے 7-8 سال ہو گئے، میں تو پیچھے ہٹ گئی ہوں. میں نے ایک مکان لیا ہے جس محلے کے اندر ایک طریقے سے اس میں رہائی پذیر ہوں، اپنا ادارہ چلا رہی ہوں. منزل فاؤنڈیشن یقین مانے جو میں نے جمع پونجی تھی وہ ہم نے ختم کر لیا. ابھی آگے ہمیں فیوچر میں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ چلو میرا یہ حال ہے تو میری کمیونٹی کا کیا حال ہوگا. وہ بیچارے تو ایسے ہیں کہ اس میں ضعیف بھی ہیں جو اوریج ہو چکے ہیں، اس میں ایسے ایچ آئی وی پیشنٹ بھی ہیں، اس میں کینسر کے مریض بھی ہیں، اس میں شوگر کے مریض بھی ہیں. وہ تو بیچارے ایسے ہیں کہ ڈرگز بھی لے رہے ہیں، ڈپریشن میں بھی ہیں. بہت سے ایسے حالاتوں سے وہ گزر رہے تھے. تو میں نے ذہن میں نہیں آ رہا کہ میں اپنی کمیونٹی کو اویئر کروں تو کس طریقے سے اویئر کروں. نہ تو ہمارے پاس اتنی ریسورسز ہیں. اگر ہم سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جاتے ہیں میم تو یقین مانو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ ایک کارڈ کی رجسٹریشن لائے. تو جب ہم نادرا کے پاس جاتے ہیں تو نادرا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو 135 کے علاوہ اور ہے ہی نہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم جائیں تو کس کے پاس جائیں. بہت شکریہ آرزو خان صاحبہ، آپ نے رائٹس واچ کو ٹائم دیا اور آپ نے بڑے تفصیل سے وہ سارے معاملات بیان کیے اور وہ جس سے ٹرانسجینڈرز کو گزرنا پڑ رہا ہے، اور خاص طور پہ آپ نے بتایا کہ ان کے اوپر تشدد کے واقعات میں کافی اضافہ ہو گیا. اس حوالے سے آپ کی شکایت پولیس سے بھی تھی اور باقی جو ادارے ہیں حکومت کے ان سے بھی تھی. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہماری کمیونٹی ہے جو بہت ولنریبل کمیونٹی ہے، ان کے جو مسائل ہیں ان کو حکومت ترجیحی بنیادوں پہ سنے گی اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ ان کے جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے گی. آپ نے دیکھا اس ہفتے کا رائٹس واچ. بہت شکریہ آپ کا ہمیں دیکھنے کا. آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، ہمارے انسٹاگرام اور ہمارے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ. دیکھتے رہیے رائٹس واچ. آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net